बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में खुश आमदीद कहता है। और इस प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। आपको तो इल्म है कि आईसीसी का एक हंगामा खेज इजलास जो कि क्रिकेट के हेडक्वार्टर दुबई में मुनक्किद हुआ, वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इस इजलास के हवाले से बहुत सारी खबरें आई और ये खबरें आप तक पहुंची। फिर अब एक खबर आई कि बांग्लादेश ने यू टर्न ले लिया है और बांग्लादेश ने फैसला किया है कि वो आईसीसी के तीन जो बिग थ्री है उनको सपोर्ट करेगा। बहुत सारी चीजें। आज पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ भी वतन वापस पहुंचे और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने सख्त मौकिफ इख्तियार किया आईसीसी के इस इजलास में। ये ऊंट किस करवट बैठेगा। 8 फरवरी को सिंगापुर में एक और इजलास होने जा रहा है और फिर उसके बाद देखा यही जा रहा है, लोग यही कह रहे हैं कि बिग थ्री जो है वो अपनी बातें मनवाने में कामयाब होंगे। इस हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन डॉक्टर जफर अल्ताफ। डॉक्टर जफर अल्ताफ क्रिकेट से मुख्तलिफ हैसियतों से वाबस्ता रहे। डॉक्टर साहब कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडहॉक कमेटी में शामिल रहे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे और एक जमाने में जब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान होता था तो डॉक्टर जफर अल्ताफ अब्दुल हफीज कारदार के दौर में बीसीसीपी के सेक्रेटरी भी रहे। इसके अलावा ये फेडरल सेक्रेटरी की हैसियत से रिटायर हुए, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन भी रहे और डॉक्टर साहब की क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह है। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे कि ये इस पूरे मामले को किस निगाह से देख रहे हैं अब इजलास खत्म होने के बाद और आइंदा आने वाले इजलास के हवाले से। आपको स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा फेसबुक का एड्रेस, उसके अलावा ट्विटर का एड्रेस ये सब नजर आ रहा होगा। फोन नंबर भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, आप जरूर हमें कॉल कीजिएगा। पाकिस्तान से बाहर के व्यूअर्स 009-221 डायल करके 35803817 पर कॉल करें। कराची से बाहर के व्यूअर्स 021-35803817 पर कॉल करें और कराची के व्यूअर्स 35803817 पर कॉल करें और इस मामले के हवाले से बात करें। और इसके अलावा हम आज मजीद बात करेंगे कि हुकूमत ने बैन सूबाई राब्ता की जो वजारत है उसने अपनी अपील वापस ले ली है। क्या होने जा रहा है, बाद लोग कह रहे हैं कि एडहॉक की अफवाहें गर्म है, इस पर भी हमारी बात होगी। लेकिन पहले हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं आईसीसी के इजलास के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अल्लाह का करम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक तवील अरसे से, बल्कि यूं कहा जाए कि एक उम्र गुजार दी है आपने इस दश्त की सयाही में, ये जो बिग थ्री आईसीसी पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अजारादारी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप बहैसियत फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस निगाह से देखते हैं। ये ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है डॉक्टर साहब। ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बिग थ्री या बिग फोर या बिग टू, ये तो बिल्कुल ही कोई माने खेज बात नहीं है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो बराबरी और मुसावात सिखाती है। वो ये बातें तो सिखाती नहीं है जो ये क्रिकेट बोर्ड कर रहा है इस वक्त। और इसमें ट्रेजेडी ये है कि हमारा अपना घर कुछ कमजोर रह गया। इस तरह कमजोर रह गया कि हमारे जो अपने बंदे थे वो पिछले आप देख रहे हैं कि ये 1-1.5 साल से उतार चढ़ाव चल रहा है, तो उसमें एक वाज़ेह तौर पे एक बात नहीं कर सका कोई भी आईसीसी। लेकिन डॉक्टर साहब कहीं इसकी कतई कलामी होती है। इसकी वजह आप ये तो नहीं समझते कि 17 जुलाई 1999 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर एडहॉक लगाई गई। उस वक्त के सदर मोहम्मद रफीक तारड़ ने एडहॉक लगाई और खालिद महमूद साहब चेयरमैन थे, उनको हटाकर मुजीबुर रहमान को चेयरमैन बना दिया गया और 9 चेयरमैन। डॉक्टर साहब अगर आप अंदाजा लगाएं कि गुज़िश्ता 13-14 साल के अरसे में 9 चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो कहीं इसकी ये वजह तो नहीं एडहॉकिज्म, पसंद नापसंद की बुनियाद पर उन 9 चेयरमैन में आप भी शामिल थे, आप इसको किस निगाह से देखते हैं। मैं भी यही वजूहत तो यही बनती है कि 9 चेयरमैन जो थे, कोई भी अपनी सलाहियत वहां काम करने से कासिर रहा वहां पे आईसीसी में, और हमारा एक मजाक बन गया। हमारा जब मजाक बना तो उन्होंने कहा कि आप अपना घर ही नहीं ठीक कर सकते, तो मौका उन्होंने सोचा कि इस मौके से हम फायदा उठाएं और ये कर लें। 1975-76 में जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ये वीटो राइट था, तो उस वक्त के जो चेयरमैन थे कारदार, अब्दुल हफीज कारदार, उन्होंने पॉइंट रेज किया और ड्यूक ऑफ एडिनबरा उस वक्त चेयरमैन थे आईसीसी के, और उनको कहा कि ये कहाँ की तरीकाकार है, हमारी नॉलेज किस तरह कम है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से। एंड उसी वक्त ये अग्री हो गया कि इसको हटा देंगे। अब दूसरी चीज ये है कि किसी ने ये बात नहीं की
کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یہ اس طرح نہیں کی جاتی، اس میں ٹرانسپیرنسی بہت ہوتی ہے، اس میں بہت ڈسکشن ہوتی ہے، اس میں ایک ڈیسیجن لے کے اس کو اگلے سال پھر کنفرم کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ گزارش میری یہ ہے کہ جو بھی جاتا ہے وہ جا کے کام، اس کو اگر وہاں پہ جا کے اپنی وضاحت کرنی ہوتی ہے اور وجہ بتانی ہوتی ہے، وہ وجہ اور وضاحت ہو نہیں سکی ہماری طرف سے۔ اور ایک بات بڑی پکی ہے کہ جب مشکل پڑتی ہے تب آپ دوسرے بورڈز کا سوچتے ہیں۔ آپ ریگولرلی بورڈز کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتے؟ آپ ریگولرلی، آپ کا بورڈ کا دفتر ہے اور بورڈ کے دفتر میں اب تو ماشاءاللہ بہت لوگ وہاں پائے جاتے ہیں اور بہت قابل لوگ پائے جاتے ہیں، وہ کیوں نہیں آسٹریلیا کے ساتھ اور ویسٹ انڈیز کے ساتھ اور سری لنکا کے ساتھ؟ اب آپ کو یہ بتا دوں کہ سری لنکا کے جو روف صاحب تھے، جو ٹریجرر تھے، اور سرنائکے جو کہ رابرٹ سرنائکے کے بھائی تھے، ڈڈلی سرنائکے، وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے اور ہماری ان کے ساتھ ذاتی بہت دوستیاں تھیں۔ اور روف صاحب کبھی میری طرف ٹھہرتے تھے، میں جب سری لنکا جاتا تھا تو میں ان کے گھر ٹھہرا کرتا تھا کسی میٹنگ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تو گزارش میری کلامی ہوتی ہے، یہ بتائیے اب جو موجودہ صورتحال ہے اس تناظر میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر کرکٹ نو آبادیاتی نظام کی طرف جا رہی ہے، کولونیل ایرا کی طرف جا رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کو ویٹو پاور حاصل تھی، اب بھارت نے ان کو ساتھ ملا لیا ہے، سارا کھیل پیسے کا ہے۔ ایسی صورتحال میں کہ جب تین ممالک ایک طرف ہیں، انگلینڈ، بھارت اور اس کے علاوہ آسٹریلیا، پھر نیوزی لینڈ کی بھی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، 4 ہو گئے، پھر بنگلہ دیش نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا، 5 ہو گئے، ویسٹ انڈیز نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، 6 ہو گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ اس سیناریو میں سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ریزولوشن پاس ہو جائے گی اور پھر ہمیں بیک فٹ پر جانا پڑے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ میجورٹی کا تو فیصلہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے لفظ بہت اچھا استعمال کیا مرزا صاحب کہ کلونیل سچویشن تھی اس وقت جب ڈیوک آف ایڈنبرگ چیئرمین تھے، انہوں نے کہا ہاں یہ بڑا کلونیل سیکشن ہے، اس کو ایک دم ہٹا دینا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ وہاں پہ ریزنیبل آدمی ہے، آپ نے جو آرگیومنٹ کرنی ہے وہ آرگیومنٹ یہ نہیں کرنی کہ جی آپ کے پاس 7 ووٹ ہے، ہمارے پاس 4 ووٹ ہے، 3 ووٹ ہے، 2 ووٹ ہے، اس پہ نہیں بات بنتی۔ اس ادارے میں جب بات بنتی ہے تو وہ بات بنتی ہے وجوہات پہ، بات بنتی ہے کانسٹیٹیوشنل ایبلٹیز پہ۔ اب کسی نے بھی تو یہ نہیں سوچا کہ کانسٹیٹیوشن کو دیکھ ہی لیں۔ آئی سی سی کی کانسٹیٹیوشن میں زیادہ شک ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن سے۔ آپ اگر ان کو یہ اجارہ داری دے دیں گے تو وہ اپنے مطابق سارے ڈیسیجنز کرتے رہیں گے اور کرکٹ کو ایک دھچکا لگے گا۔ یہ بڑی پکی بات ہے۔ کرکٹ کو بجائے بڑھانے کے وہ اس کو اور کمزور کرتے جا رہے ہیں آئی سی سی والے۔ 3 ٹیمیں تو نہیں نا آپس میں ہمیشہ کھیل سکیں گی۔ آفٹر آل ان کو کچھ سوچنا پڑے گا کہ اس میں اور چیزیں بھی ہوں گی، اور بھی ٹیمیں ہیں، اور بھی ملک کو اور گیموں کو بھی لے کے آنا ہے اور ممالک کو بھی لے کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، کینیا بھی تیار تھا ایک سٹیج پہ، آئرلینڈ بھی تیار تھا، ایون ہالینڈ۔ مطلب ہے کہ یہ سب ٹیمیں اچھی خاصی ٹیمیں ساری تھیں، ان کو تھوڑی سی مدد اور جاتی تو بجائے 7-8 کے یہ 10-11 ٹیمیں ہو جاتی اور کرکٹ کو فروغ ملتا۔ اب میں جب ارجنٹینا گیا تو میں نے ارجنٹینا میں کرکٹ ٹیم دیکھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے بات کروں گا مزید، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں اس وقت پروگرام کے پہلے کالر ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کامران رسول ملک وال سے۔ کامران ملک وال سے؟ جی کامران، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا، جو ہے نا پاکستان، ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا، جی اگر ان میں سے کوئی ایک بھی انڈیا کی حمایت میں چلا جاتا تو بگ 3 کی وکٹری ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا کامران، آپ نے ہمیں کال کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز آتا ہوں میں اس طرف، آپ ماشاءاللہ سے فیڈرل سیکریٹری بھی رہے، آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے ہمیشہ ہمیں ڈچ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی جو آئی سی سی کے نئے پریزیڈنٹ بنیں گے مصطفیٰ کمال، ان کا سپورٹ حاصل کرنے کے لیے بنگلہ دیش نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم اپنی ٹیم پاکستان بھیجیں گے اور پھر نہیں بھیجا۔ کبھی دنیا میں نہیں ہوا کہ کرکٹ ٹیم کے کسی غیر ملکی دورے کے حوالے سے ہائی کورٹ میں کوئی چلا جائے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کو 2000 میں ٹیسٹ سٹیٹس دلوانے میں ہم نے بڑا وائٹل رول پلے کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ سیناریو میں بنگلہ دیش کا جھکاؤ بھارت کی طرف کیوں ہے؟ پیسے کا لالچ، ایونٹس کرانے کا لالچ، یا کوئی اور وجہ؟ بات یہ کہ بنگلہ دیش میں 3.5 سال رہ کے آیا ہوں۔ آپ بنگلہ دیش کو تھوڑا سا اس کا ذہنی کیفیت تھوڑی سی سمجھے، اور اس میں اشرف الحق اچھا آدمی ہے وہاں پہ،
اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہت ٹھیک ٹھاک آدمی. جو پہلا ٹورنامنٹ میں نے پبنا میں کرکٹ کا کرایا وہ 1970 میں کرایا تھا. اس وقت تک کرکٹ صرف ڈھاکہ تک محدود تھی. وہاں پہ آپ اگر جا کے بات کریں گے ان کے فورن منسٹر سے، کمال حسین سے، عنایت اللہ صاحب سے، یا اور چند ایک لوگ ہیں، تو آپ اپنا دائرہ وسیع کریں. دیکھیں انڈیا کے ساتھ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو بشن سنگھ بیدی مر گیا، وہ بہت اچھا آدمی ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا. وہ کہے گا نہیں یہ کرکٹ کی کھیل ہے، پیسے کی کھیل ہی نہیں ہے. تو اسی طرح کسی نے کوشش کی ہے اور کرکٹرز کو کانٹیکٹ کرنے کی. ایک ڈاکٹر صاحب ان کا انٹرسٹ یہ بھی تو ہے نا کہ وہاں پر T20 ورلڈ کپ ہوگا مارچ میں، اور فیبرری میں وہاں پر ایشیا کپ ہوگا، اور بھارت نے دھمکی دے دی کہ اگر آپ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. ایک یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے. ایک مختصر جملے میں بتائیے پھر میں بریک لوں گا. نہیں، گزارش میری یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو اس طرح تو کوئی کام نہیں کر سکتا. وہاں کا گینجیز کا ایک پروجیکٹ تھا جو گنگا جمنا کا پانی تھا، اس پہ ان کو بڑی تڑی لگی تھی انڈیا کی طرف سے. وہ تڑی ماننے والے نہیں ہیں. بات یہ کہ ہم بیچ میں سے نقصان، ہمیں اپنا سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی بات ضرورت کریں گے. ڈاکٹر ظفر الطاف فارمر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسپورٹس آر میں ہم بات کر رہے ہیں. اب جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، یعنی کہ اس اجلاس کے بعد اور جو 8 فروری کو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر اسپورٹس آر میں مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ویورز کو خوش آمدید کہتا ہے. کرکٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ کو تو علم ہے کہ ICC کا ہنگامہ خیز اجلاس ختم ہو گیا. جو پریس ریلیز ICC نے ایشو کیا اس میں کہا تھا یونانیمس سپورٹ. بعد میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے، جنوبی افریقن کرکٹ بورڈ نے اس بات کی تردید کی، سری لنکن بورڈ بھی ان کے ساتھ تھا، بنگلہ دیشی بورڈ نے پینترا البتہ ضرور بدل لیا. اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر اسلام آباد سے موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے فارمر چیئرمین، فارمر چیف سلیکٹر، فارمر کرکٹر ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شروع میں ذکر کر دیا ایڈہاکزم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایڈہاکزم کی وجہ سے ہو رہا ہے. 9 جنوری کو ICC کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے وہ پیپر مسودہ جو ہے وہ دیا، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے چیئرمین نجم سیٹھی صاحب اس اجلاس میں شریک تھے. 15 جنوری کو ڈیسیجن آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. تو نجم سیٹھی صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے وہ بات کی، جس کی ICC نے تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب 9 جنوری کو انہیں مسودہ ملا تھا تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہونی چاہیے تھی، کوئی ہوم ورک ہونا چاہیے تھا، یا اس مسودے کو دبا کر بیٹھ جانا چاہیے تھا؟ نہیں، ایک دم اس پہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی، اس پہ سارے بندوں کو بلانا چاہیے تھا. انگریز اگر کسی چیز سے گھبراتا ہے تو اس کے اوپر اگر سوالیہ نشان لگا دیا جائے تو وہ بالکل ہی بھاگ جاتا ہے. ہم تو یہ اکثر کیا کرتے تھے. ہم ٹیسٹ میچز کے بعد اور ٹیسٹ میچز کے دوران بھی جہاں پہ وہ زیادتی دیکھتے تھے ہم ہمیشہ پریس کانفرنس انگلینڈ میں کر دیا کرتے تھے، اور انگلینڈ میں ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملا کرتی تھی ان کے جرنلسٹ سے. بات یہ ہے کہ آپ جتنی دیر تک یہ ان کو ڈر کے مارے ان سے بات نہیں کریں گے تو بات نہیں ہوگی. اب یہاں پہ آ کے یہ کہنا بھائی آپ نے کوئی منٹس بنائے، اچھا میری گزارش تو یہ ہے کہ اگر منٹس نہیں بنائے آپ نے تو آپ منٹس کو مہربانی کر کے پرانی منٹس ہی دیکھ لیں جو فائل میں ہیں، وہی دیکھ لیں. ہم تو میٹنگ کے بعد امیڈیٹلی بعد ساری چیزیں ان رائٹنگ ریڈیوس کر دیا کرتے تھے. یہ کہنا اس نے یہ کہا، میں نے وہ کہا، فلانے نے یہ کہا، یہ تو کوئی مطلب نہیں رکھتا کہ ہم گڈیاں اڑائیں گے کیونکہ اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں. ہاں انہوں نے کہا، میں نے ان کے جائز کلارک کو کہا کہ اب ہم گڈیاں اڑائیں، تو صرف کہنے سے کیا ان کو کنونس کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب اس طرح کہ ہم پتنگیں اڑائیں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا مرزا صاحب. آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ چیز بڑی سیریس ہے. اس میں جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے حریف کو سمجھنا چاہیے، اس کے دماغ کو سمجھنا چاہیے، اس کی باتوں کو سمجھنا چاہیے. اب مشکل تو یہ ہے کہ گراؤنڈ میں ہی کوئی نہ اترا ہو، ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہ ہو، ان کے دماغ کی کیفیت ہی کسی کو نہ پتا ہو تو کرے گا کیا خاک. صحیح مطلب ہے کہ کوئی بات ہے.
اب ڈاکٹر صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ پیسے کا لالچ کیا واقعی میں یہ تین ممالک اپنی ادارہ داری بین الاقوامی کرکٹ پر قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر ان کی لاٹھی اور انہی کی بحث ہوگی اور وہ کرکٹ کو اسی لاٹھی کے ذریعے ہانکنا شروع کر دیں گے؟ میرے سے لکھوا لیجئے کہ یہ پیسے کی کھیل ہی نہیں ہے اور یہ سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتی. یہ 1-2 سال چلے گی، اس کے بعد پیسوں پہ ہمیشہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ ہم کتنے کمزور رہے ہیں. جب ICL جب انڈیا میں وہ میچ فکسنگ کی بات چلی تو کسی نے کوئی بات نہیں کی، سب چپ بیٹھے رہے یہاں پہ. کیوں؟ اس کا امپیکٹ نہیں تھا انٹرنیشنلی. آپ کے پلیئرز پہ تو انہوں نے بہت تردید کی. آپ کے 3 پلیئرز تھے، ان کے ساری ٹیمیں انوالو تھیں بیچ میں. اور آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ گڑھ تو انڈیا ہے میچ فکسنگ کا. صحیح. سارے لوگ جو گڑبڑ کرتے ہیں وہ تو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. تو گزارش میری یہ ہے کہ آپ ایک تو دوسروں کے کمزور پوائنٹ نہیں دیکھ سکتے، دوسرا اپنا کمزور پوائنٹ کور نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے آپ کو دماغ بہت استعمال کرنا پڑتا ہے. معاف کیجیے گا، یہ آپ کتنا بھی بڑا بندہ کیوں نہ لے جائیں، کتنا بھی آرٹیکولیٹ کیوں نہ ہو، کتنی اچھی انگریزی کیوں نہ بولتا ہو، اگر اس کو سبجیکٹ میٹر کا نہیں پتا. صحیح. آپ نے جھک ماری ہے اتنے سال کرکٹ میں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، اوور نائٹ تو نہیں آپ اینکر بن گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ 28 کو اجلاس ختم ہوا اور 8 فروری کو انہوں نے 10 دن کے گیپ کے بعد اجلاس دوبارہ بلا لیا، سنگاپور میں بلایا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جوڑ توڑ ہوگا اور بارگیننگ ہوگی، لوگوں کو لالچ دی جائیں گی تاکہ یہ 3 ممالک، یہ بگ 3 جو ہے، اپنی برتری منوانے میں کامیاب ہو سکیں؟ آپ سمجھتے ہیں ان 10 دن میں یہ سب چیزیں ہوں گی؟ یہ لالچ بہت دیں گے، بے حد لالچ دیں گے، اور وہ لالچ ون ٹائم لالچ ہے. بات یہ ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا سرکولر ڈیٹ ہے جو کرکٹ بورڈ نے اپنے ماتھے پہ ڈال لیا ہے، وہ ماتھے پہ رکھ لیا ہے. بات یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ، آپ کے پلیئرز جو ہیں وہ تو پیسہ ہر صورت مانگتے ہیں اور بہت مانگتے ہیں پیسہ. صحیح. جب آپ اتنا پیسہ ان کو نہیں دے سکتے تو پھر سرکولر ڈیٹ بڑھے گا. یہ کس حد تک ICL والے اور آسٹریلیا اور انگلینڈ والے پیسے دے سکیں گے؟ صحیح. بات یہ کہ آپ بتدریج آپ اس طرف جاتے رہے ہیں T20 اور 50 اوور میچز کی طرف، جہاں پہ انگلینڈ نے پیسہ کمانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار کیا ہے اور کھیل کی طرف توجہ نہیں دی. اس وقت اگر آپ کا بورڈ بیٹھ کے یہ بات کہتا کہ یہ کرکٹ کے لیے نہیں ہے تو ٹھیک ہو جاتی بات. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لائن پہ رہیے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک. بالکل خیریت سے. کون صاحب کہاں سے؟ نورلا کاکر کوئٹہ سے. کوئٹہ سے، سنگلاخ چٹانوں کی سرزمین بلوچستان. کاکر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو ٹھاکرا بنا یہ خالی پاکستان کے لیے نقصان ہے یا سارا ملکوں کے لیے؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ملکوں کے لیے بھی نقصان ہے؟ ہاں نہیں تو ہم لوگ بنگلہ دیش کے پیچھے اتنا بھاگ رہے، وہ ہم لوگ کو ساتھ نہیں دے رہے، تو اس طرح اگر افغانستان کے ساتھ ہم لوگ اتنا قربانی کر رہے وہ ساتھ دے دے گا. لیکن افغانستان تو ایسوسیٹ ممبر ہے نا، یہ تو ٹیسٹ پلئنگ جو نیشنز ہیں، ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے 10 ممالک، ان کے ووٹ کی ویلیو ہے کاکر صاحب. وہ تو ٹھیک ہے مگر ہم لوگ بنگلہ دیش کبھی بھی ہم لوگ کا ساتھ نہیں دے رہے. تو انڈیا سے پتہ نہیں کس لالچ میں پھنسا ہوا ہے. چلے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بلوچستان سے کال کیا. نور اللہ کاکڑ. ڈاکٹر صاحب اب جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ صرف 2 ممالک رہ جائیں گے. آپ دیکھیں زمبابوے کی فائنینشیل پوزیشن زیادہ بہتر نہیں ہے، اس کو بھی پیسے کا لالچ دیا جائے گا. نیوزی لینڈ پہلے ہی اس کا جھکاؤ ICC کی طرف ہے کیونکہ ایلن آئزک جو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا تعلق نیوزی لینڈ سے. ویسٹ انڈیز بھی اب ICC کے ان 3 بگ کی حمایت کر رہا ہے. بنگلہ دیش جا چکا ہے. تو آپ سمجھتے نہیں کہ پھر صرف 2 ہی ممالک بچیں گے، پاکستان اور ساؤتھ افریقہ؟ اس صورت میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ اکیلے نہیں رہیں گے، باقی 1 یا 2 سال کے اندر اندر پھر واپس آ جائیں گے آپ کے پاس. میرا تو یہ بالکل کال ہے کہ اگر آپ دماغ کے اس کو ہٹا کے پیسوں کی خاطر سب کچھ کریں گے تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. آپ سوچئے کہ ہر سوسائٹی میں پیسہ کس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اور کیا اس کا استعمال ہوتا ہے. پیسہ از اونلی اے مینس ٹو این اینڈ. وہ آخرت کی بات نہیں ہے اس میں.
تو اس میں اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. وہ استعمال کریں, استعمال کر کے پھر سے وہ سرکولیشن میں آنا چاہیے. اگر یہ کرکٹ کو اس طرح سے دھچکا دیں گے, آفٹر آل آپ کو یاد ہوگا کہ جب سری لنکا کو ہم نے چٹھی لکھی کہ اس کو آئی سی سی کی ممبرشپ دے, تو انگلینڈ نے کہا یہ ہمیں ہمارے پیسے نہیں دے سکتے. سری لنکا پیسے دیتا رہا, سب کچھ دیتا رہا. اس وقت یہ آبجیکشن تھی, کادا صاحب نے جب چٹھی لکھی کہ سری لنکا کو ممبرشپ ملنی چاہیے. لیکن گزارش میری یہ ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے, جب ایشین کانفرنس بنی تو مجھے بھیجا گیا کہ تم نے ایشین کانفرنس بنانی ہے. اس وقت تو کوئی تھریٹ بھی نہیں تھی انگلینڈ کی طرف سے. صحیح. لیکن آپ نے ایشین کانفرنس کو تیار ہی نہیں کیا. صحیح. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر ظفر الطاف سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور ڈاکٹر ظفر الطاف نے جانب توجہ دلائی کہ جب عبدالحفیظ کاردار مرحوم پاکستان کے فارمر کیپٹن اور بی سی سی پی کے سابق چیئرمین جب تھے تو انہوں نے سری لنکا کے حوالے سے بھی بات کی تھی, لیکن اس وقت 74 میں اسٹیٹس نہیں ملا. 1982 میں سری لنکا ٹیسٹ میچ کھیلا. اب سری لنکا کی مالی حالت بھی اتنی بہتر نہیں ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا یقیناً پیسے کی طرف دوڑے گا. کیا ہوتا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں, اور بریک کے بعد جلدی دوبارہ ایکسپریس نیوز کے ویورز کو جوائن کریں گے.